हमारा केस खड़ा है। नंबर एक तो ये है कि हमने उनको श्योरिटी भर के दी थी, 10 लाख रुपए उन्होंने मांगा, हमने उसी वक्त उनको दे दिया और उन्होंने हमारा नाम हमें लिख कर दिया कि आपका नाम अब किसी भी ऐसी लिस्ट में नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, और फिर गैर कानूनी तौर पे नाम निकालने के फ़ौरन बाद दोबारा डाल दिया, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। नंबर एक। नंबर दो, मुझे एयरपोर्ट की हदूद से गिरफ़्तार किया गया। वो फेडरल गवर्नमेंट की हदूद है, वो जो है वो सूबाई हुकूमत की नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, या उसका सबूत ये है कि ASF ने अपनी मुद्दत में मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, और ये क्लेम किया कि मैंने एयरपोर्ट की हदूद में झगड़ा किया और लड़ाई की है। तो इसका मतलब है कि ASF ने ये कबूल लिया है कि मैं एयरपोर्ट पहुँच गया था अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो बजाय इसके कि ASF जो है वो कानूनी तौर पे अदालत के अहकामात पे अमल करवाती, जो मेरे पास मौजूद थे अहकामात, हम बता भी रहे थे, उन्होंने पुलिस का साथ दिया और सादा कपड़ों में नामालूम अफराद वहाँ पे मेरी गाड़ियों को घेरते हैं और ASF उनको नहीं रोकती। वो हमारे पे टॉर्चर करते हैं, नहीं रोकती। वो लोगों के मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, नहीं रोकती। और वो मुझे घसीट के अगवा करके ले जाते हैं सादा गाड़ी के अंदर डाल के। कोई सरकारी उनके पास नहीं थी यूनिफॉर्म, या कोई गाड़ी भी सरकारी नहीं थी, वो मुझे इस तरह अगवा करके ले जाते हैं और ASF मुँह देखती रहती है और बाद में मेरे पे ही मुकदमा दर्ज करवाती है कि जी मैंने वहाँ पर लड़ाई की है। तो ये हो गई एक और चीज़, यानी 3 चीज़ें मैंने आपको बड़ा क्लियरली बता दी हैं। चौथा ये है कि ये सेक्रेटरी साहब अब जवाब दें ना इस सारे केस के अंदर, इनके ऊपर तो हैवी जुर्माना होना चाहिए कि इनको गारंटी दे के, और इनकी गारंटी पे मैं एयरपोर्ट गया था और मुझे एयरपोर्ट की हदूद के अंदर से मेरे साथ ये सब कुछ किया गया। और दूसरा, इन्होंने फिर मेरा नाम PNIL में डाला, तो किस कैपेसिटी में डाला। फिर 2 मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज किए और दोनों मुकदमात बोगस साबित होकर डिस्चार्ज हो गए। ये सारी चीज़ें अदालत के अंदर हम जज साहब के सामने रखेंगे। हमारा जो है वो केस एक पहलू नहीं है, उसके मल्टीपल पहलू हैं, वो सारे उनके सामने रखेंगे। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, मुझे मूव करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। देखते हैं जज साहब करते हैं, क्योंकि इसमें जो सेक्रेटरी इंटीरियर है उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दें या भाग जाएँ। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेक्रेटरी इंटीरियर है, ये तमाम महकमे उनके अंडर में आते हैं। एयरपोर्ट पे जो ASF मौजूद है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, जो FIA ने दोबारा कार्रवाई की उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, जो मेरे साथ सलूक हुआ उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, और जो उन्होंने दोबारा मेरा नाम डाला उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने मुझे लिख कर दिया था इस अदालत को कि अब इनके ऊपर किसी किस्म का बैन नहीं है, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और एक झूठे मुकदमे में मेरा नाम डाला बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी बातचीत के, और वो मुकदमा विदिन 24 to 48 आवर्स वो अपनी मौत खुद मर गया। अब इनको तो वो होगा जुर्माना इंशाल्लाह, ना सिर्फ इनको जुर्माना होगा बल्कि अब इनके ख़िलाफ़ हम ये कार्रवाई करवाएंगे, जो भी हमसे मैक्सिमम हो सके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इंशाल्लाह करवाएंगे। सर, आपका जितना खर्चा हुआ है हज पे वो जाने इनको की भरना कोशिश पड़ेगा, में, इनको भरना पड़ेगा। देखें, या ये भरेंगे या वहाँ पे भी मैं केस करूँगा, पंजाब में भी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी, और वो इनको भरना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि ये भरेंगे नहीं, भरवाई तो इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी इल्लीगल और गैर अखलाकी गैर कानूनी हरकत की वजह से मैं हज पे नहीं जा सका। तो जितने भी मेरे अखराजात हैं वो सारे इनको भरने पड़ेंगे। अब ये फ़ैसला कर लें आपस में, सेक्रेटरी इंटीरियर ने देने हैं या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देने हैं, ये फ़ैसला कर लें आपस में। सर जी, आपने कहा है कि सेक्रेटरी इंटीरियर ने जो है ना उसको ये ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो जब आप गए थे तो 10 लाख रुपए आपने उन्हीं को दिया था ना, तो उस टाइम तो उन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं ली थी उस टाइम, मतलब जब आप नहीं, उन्होंने श्योरिटी मेरे से 10 लाख रुपया लेकर अदालत को लिख कर दिया था कि अब इनको कोई नहीं रोकेगा, ही कैन ट्रैवल, ये बिल्कुल आज़ाद हैं और ये मूव कर सकते हैं, ये हज पे जाने के लिए ऑल सेट जा सकते हैं, लेकिन फिर भी रोका उन्होंने। आज सर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है 3 हल्कों के हवाले से, जज साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स लिए हैं, क्या समझते हैं सीटें वापस हो जाएंगी और एक पैटर्न सेट होगा? देखिए, इस्लामाबाद की अगर सीटें वापस आ जाती हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के पास, तो ये एक बंद टूट जाएगा। होता क्या है कि आपका पानी जमा होता रहता, प्रेशर बढ़ता जाता है। जब एक तरफ से ये बंद टूटता है ना, तो फिर सारा पानी निकल जाता है, बंद एकदम खुल जाता है। अभी तक ये बंद टूटने का मामला है। ये कमज़ोर तो बहुत हो गए हैं पुश्ते जो लगाए गए हैं, कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके इस लीकेज को रोका जाए, लेकिन आवाम को सारा कुछ नज़र भी आ रहा है और अदालत भी सब कुछ जानती है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा।
اگر اس ملک کے کیپٹل میں اتنی بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے کہ 3 سیٹیں چھینی گئیں اور تینوں واپس آ گئیں، تو پھر پورے پاکستان کے الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا. باقی ججز اور باقی عدالتوں کو بھی فوری طور پہ پھر ریلیف دینا پڑے گا، انہیں بھی انصاف کرنا پڑے گا، کیونکہ عدالتوں میں نا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی ہے. جب ایک عدالت انصاف دے رہی ہوتی ہے تو باقی عدالتیں، آپ دیکھیں نا کیسز کو سامنے رکھ کے ججز کیسز کے فیصلے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، یا فلاں ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، یا اس بات کے اوپر پہلے ڈیسیجن ہو چکا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جو کچھ بھی اس میں کرے گی وہ قابل تقلید ہوگا باقی ہائی کورٹ کے بارے میں. ابھی سب سے بڑی پریشانی حکومت کی یہ ہے کہ اپنی سیٹیں کیسے بچا کے رکھیں. اس کے لیے وہ جلدی جلدی قانون سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا کورٹ میں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایک نیا بل لے کر آتے ہیں یا قانون کے اندر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو جو چیزیں پہلے ہو چکی ہوتی ہیں وہ پہلے کے مطابق چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پچھلے 10 سال کے جو الیکشن ہے یا 20 سال کے جو الیکشن ہے وہ آج بننے والے قانون کے تحت آپ ان کو چلائیں گے. اگر تو ریٹائرڈ ججوں کو لگانے والا قانون آج بن رہا ہے تو آج کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کے اندر ریٹائرڈ جج ٹربیونل میں بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہی قانون پچھلے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. ایسا ہوگا نہیں، ہونا نہیں چاہیے. تو یہ معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو قاضی صاحب بینچ کیسا بناتے ہیں اور خود اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ یہ معاملہ وہاں جانا ہے الٹیمیٹلی. اچھا عمران بھی آج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جب سماعت کا آغاز کیا، ریٹرن کینڈیڈیٹس کو بھی اور پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو بھی طلب کیا اور انہوں نے الیکشن ایکٹ پڑھنے کا کہا. الیکشن ایکٹ جب سب نے پڑھ لیا تو انہوں نے کہا کہ اب آئین اور قانون کے مطابق 180 دن کے اندر الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے. 7 دن سے زیادہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، سماعت ملتوی نہیں کر سکتے. اور الیکشن ٹریبیونل کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر ریٹرن کینڈیڈیٹ تاخیری حد پہ استعمال کرے اس کو شو کاز نوٹس جاری کر کے اس کی رکنیت معطل کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگلی سماعت پر اگر آپ نے فارم 45 جمع نہ کروائے تو آپ کی رکنیت معطل کرنے کی عدالت یہ ایزیوم کر لے گی. اگر یہ فارم 45 نہیں لے کر آتے تو عدالت یہ ایزیوم کرنے پر مجبور ہوگی کہ ان کے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں. پھر جو اویلیبل ڈاکومنٹ ہیں ان کی بنیاد پہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا. پھر ایک پینلٹی یہ ہے کہ آپ اس جیت کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے. لہٰذا بہت ممکن ہے کہ عدالت ان کی، کیونکہ وہ عدالت کو کہہ کر گئے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ دے دیں گے، ہمیشہ وہ کبھی نہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. تو اگر وہ نہیں دیتے تو عدالت ان کی رکنیت معطل کر سکتی ہے. وہ اس سے پہلے بار میڈیا کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس ہے فارم 45، جب فورم کوئی مجھے بلائے گا تو میں وہاں پہ جمع کرواؤں گا. آج ادارہ جاتی رسپانس دینے کے حوالے سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے. شام 4 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا ہے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو ملیشیس کمپلین رن کی جا رہی ڈگری جعلی کے حوالے سے اس متعلق غور لائیں گے. دیکھیں اب میرے خیال میں سرکاری کالجز میں پڑھنے والے سارے لوگ خطرے میں ہیں. جو لوگ اس وقت ریاست کے خلاف کوئی یا ریاست کی جو خواہش ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں یا ریاستی اداروں کی خواہش کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کی ڈگری خطرے میں ہے. اس کو تو یوں دیکھا جائے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی کا لمبا کریئر ہے بطور وکیل اور پھر اس کا بہت لمبا کریئر ہے بطور جج، اس کے فیصلوں کی لوگ جو ہے وہ مثالیں بھی دیتے ہیں. آپ سارے ان کی کورٹ میں جاتے ہیں، کسی بھی نقطۂ نظر سے وہ آپ کو کوئی کمتر جج تو نظر آتے نہیں ہیں ماشاءاللہ. تو ایک ایسی شخصیت کو یا ایک ایسے جج کو آپ یہ کلیم کریں کہ جناب وہ تو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے، یہ پھر مناسب نہیں ہے. یہ غیر مناسب حربے ہیں. اور اس کو دیکھیں سیم اکاؤنٹس یہ کام کر رہے ہیں جن اکاؤنٹس نے بابر ستار صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف پروپیگیٹ کیا تھا. جو وہاں پروپیگنڈا کر رہے تھے یہ وہی سیم اکاؤنٹ ہیں جو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں، جب عدالت کے اندر ریکارڈ جمع کروایا جاتا ہے تو ان اکاؤنٹس میں سے کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا. یہ سیم لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو سیم پیج پہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. انہیں خبریں فیڈ کر دی جاتی ہیں اور یہ وہ خبریں جو ہیں اس کے بعد. اور دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ عدالت میں کیس چل رہا ہے پھر بھی ان کے اندر بالکل ذرا خوف نہیں ہے. ان کو اتنا یقین ہے اپنے زمینی خداؤں کے اوپر کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. یعنی زمینی خداؤں پہ ان کا اتنا یقین ہے. ہمارے کچھ صحافی بھی اس میں شامل ہیں بدقسمتی سے. انہیں اتنا یقین ہے کہ ہم جو مرضی توہینہ میں چیز لکھ دیں، اگر زمینی خدا ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حد ہے ویسے. آج جو سماعت ہوئی ہے اس سے لگ رہا تھا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پریشر میں آنے سے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں قانون کی روح کے مطابق چلوں گا. لیکن چلنا ایسے ہی چاہیے. ان کے پاس اب میرے خیال میں ان کے پاس آپشن محدود ہو گئے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اگر تبدیل کرنا چاہے گا اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو، تو ان کو کوئی ریزن تو دینا پڑے گا. کیا ریزن دیں گے؟ اس سے پہلے جو ریزن دیے تھے کینڈیڈیٹس نے، 3 کینڈیڈیٹس نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے، چینج کر دیں آپ. ریٹائر جج لگوا دیا تھا.
تو وہ معاملہ ہائی کورٹ میں جب آیا تھا تو تینوں نے معافی مانگ لی تھی, انہوں نے معذرت کر لی تھی. انجم وکیل صاحب کو آپ نے سنا بھی ہے, انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے معذرت کی تھی جی میں کہنا نہیں چاہتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اب وہ جو ریزنس تھے ان کے علاوہ اور کون سا ریزن ہو سکتا ہے جس پہ کیا آپ الیکشن کمیشن یہ لکھ کے دے گا ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے اس لیے میں جج چینج کر رہا ہوں. تو الیکشن کمیشن کے بعد بھی چوائس محدود ہو گئی ہے. ہاں یہ ہے کہ زیادہ کپڑے اتارنے پڑیں گے, زیادہ ننگا ہونا پڑے گا یہ کام کرنے کے لیے. تو دو چیزوں میں ایک چیز تو ہو جاتی ہے. دیکھیں مجھے جو میں انجوائے کرتا ہوں اس چیز کو وہ پتہ کیا ہے, یا تو انصاف ہو جاتا ہے یا زیادہ کپڑے اتر جاتے ہیں. تو دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے بالآخر. یا تو اسلام آباد کی یہ 3 سیٹیں ان کے اندر انصاف ہو جائے گا اور یہ جیتنے والے امیدواروں کو مل جائیں گی, یا پھر نظام کے تھوڑے سے کپڑے اور اتر جائیں گے اور ہم اس کو مزید ننگا دیکھیں گے. تو دونوں میں قوم کی جیت ہے, ہار نہیں ہے. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی سنا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, بہت ہیوی قسم عمران خان کی طرف سے. اچھا, یہ ویسے خبر میں نے بھی سنی ہوئی ہے. وہ ریفرنس آپ آنے دیں. میرے خیال میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے خدشات سر ہیں. عامر فاروق عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اسپیشلی ہیں, اور وہ ایک کیس ہے اور یہ جہاں سے آنا چاہیے تھا. ایکچولی اس کیس کے بارے میں نے پروگرام کیا تھا آج سے کئی ماہ پہلے, جب ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ یہاں پہ عدالت نے نہیں دیا تھا. یہ لارجر بینچ جب بیٹھا اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اوپر میں نے ایک ویلاگ پہلے بھی کیا تھا. یہ کسی بندے کو استعمال کر کے بڑا عجیب طریقے سے بڑے مشکوک انداز میں اس کیس کو لگایا گیا تھا. اور جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں اس وقت سامنے آئی تھیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جھوٹ ہونی چاہیے. یعنی میرا دل بھی کہتا تھا کہ یار یہ جھوٹ ہونی چاہیے. ہمارے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, لیکن جب وہ فیکٹس خود لکھ دیے ججز نے تو انہوں نے اس کے اوپر اسٹیمپ کر دیا کہ یہ زیادتی ہوئی تھی. اور دیکھیں زیادتی کس کے ساتھ ہوئی تھی, عمران خان کے ساتھ ہوئی تھی. تو عمران خان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پوزیشن لے سکتے ہیں اور لیگلی وہ بڑے مضبوط ہیں, اس میں وہ لا کر سامنے رکھ سکتے ہیں. اور اگر جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ سارا معاملہ جاتا ہے اور وہاں پہ اس کیس کو رکھا جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس میں سے اسکیپ کرنا, کیونکہ یہاں ججز نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی ہے. ہوا یہ تھا کہ 3 ججز تھے, 2 نے اپنا فیصلہ دے دیا تھا عمران خان کے حق میں اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے اپنا فیصلہ روک لیا تھا. اور وہ کافی دنوں تک وہ اس کو دیکھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا تھا. انہوں نے بجائے یہ کرنے کے بینچ تحلیل کر دیا تھا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بینچ تحلیل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کوئی جج خود چھوڑ کر نہ چلے جائے. تو وہ جو بینچ تحلیل ہوا اور نیا بینچ بنا, یہ سارا پروسیجر جو ہے اس کے اوپر بڑے بڑے سوالات ہیں. تو اب اس میں اگر بچانا ہے نا تو پھر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ایک بہت بڑا کیس ہے اور یہ کیس بنتا بھی ہے. عمران بھائی, یہ جو ہے نا نیاز اللہ نیازی جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کے سماعت کے اندر نا 1-2 بات کر جاتے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ کو کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے, کبھی کوئی بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب پوچھا گیا نا قاضی صاحب کی طرف سے کہ آپ کو اعتماد ہے تو انہوں نے کہا اعتماد ہے. صدیق جان صاحب کہہ رہے تھے یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ اب صرف نواز شریف نے اور شہباز شریف نے نہیں کھیلنا ساری زندگی, یہ گیم کوئی اور بھی کھیل سکتا ہے. تو ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے ان کی. وہ نہیں چاہتے کہ عدالت کو اتنا اوفینڈ کریں کہ عدالت کے اندر جانا ہی بند ہو جائے. وہ عدالت میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور معاملات کو ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں. دونوں انصاف بھی لینا چاہتے ہیں اور ایکسپوز بھی کرنا چاہتے ہیں. مخصوص نشستوں کے اوپر آخر پہ کیا دیکھیں, مخصوص نشستوں پہ جتنی جلدی ہمیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ماضی میں لگ رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی اس کو کرنا چاہتے ہیں, اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے, یا وہ اس طرح سے نہیں جیسے وہ پہلے تیز تیز چلانا چاہتے کیس کو. میرے خیال میں مسئلہ بھی نمبرز کا ہے, نمبرز کا ہے. اور میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ججز کو یہ لگتا ہے, یا ہم اس کو 50-50 بھی ابھی توڑ کے اگر دیکھ لیں زیادہ بہتر تو خود وہ لوگ جانتے ہیں جو کورٹ کو کور کرتے ہیں. میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو رپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اب پلڑا جو ہے وہ قاضی صاحب کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کا ہلکا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے کیس آگے چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے اس میں. لیکن ایکچولی تو جو لوگ ہار گئے نا, جن کو لوگوں نے ہرایا, ان کو آپ لوگوں کی دی ہوئی اقلیت سے زیادہ اکثریت آپ ان کو نہیں بنا سکتے. آپ یہ کر نہیں سکتے, یہ زیادتی ہے. جو جیتا ہے اس کو وہی سیٹ ملنی چاہیے. تھینک یو.